आज का ये वीलॉग खालिस्तान सन 2022 में अजीमी राइट ऑफ फ्री मिशनरी की इंसानी कुर्बानी की रस्म का शिकार होने वाले पुलिस के अफराद से मुतल्लिक है, जो अजीमी राइट ऑफ फ्री मिशनरी के तख्लीक करदा हादिसात का शिकार हुए या फ्री मिशनरी ट्रांस में आकर उन्होंने ख़ुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचाया। जैसा कि हम गुज़श्ता वीलॉग में वजाहत से बयान कर चुके हैं कि एक मुनहरफ फ्री मिशन जनरल ज़ियाउल हक की जानिब से पाकिस्तान में फ्री मिशनरी पर सख्त तरीन पाबंदियाँ आयद किए जाने और फ्री मिशनरी सरगर्मियों में हिस्सा लेने को काबिल दस्तंदाज़ी पुलिस जुर्म करार दिए जाने के बाद फ्री मिशन किस तरह ढके छुपे अंदाज में मुख्तलिफ पर्दों के पीछे अपनी शैतानी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। फ्री मिशनरी की मुख्तलिफ शाखें, जिन्हें फ्री मिशनरी इस्तिलाह में राइट कहा जाता है, इनमें से अजीमी राइट ऑफ फ्री मिशनरी अवाम और हुकूमत की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक नाम नहाद रूहानी सिलसिला अजीमिया के भेस में अपनी शैतानी और गैर इंसानी सरगर्मियाँ सरअंजाम दे रही है। अजीमी राइट ऑफ फ्री मिशनरी की इंसानी कुर्बानी और इंसानी अज़ा की कुर्बानी की उम्र 40, 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95 बरस वगैरह है। सन 2022 के आगाज़ से ही उम्रों के इसी मखसूस ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले पुलिस के दर्जनों अफराद अजीमी फ्री मिशनों के तख्लीक करदा हादसात और अमवात का शिकार हुए, जिनमें से कुछ का जिक्र इसी वीलॉग में किया जाएगा और बाकी का जिक्र आइंदा आने वाले वीलॉग्स में होगा। फ्री मिशनरी कुर्बानियों के लिए अपने शिकार का इंतखाब करते हुए अजीमी फ्री मिशन मखसूस उम्र के साथ साथ साबिका फ्री मिशनरी हादसात का शिकार होने वाले किरदारों के साथ किसी न किसी किस्म की मुमासलत, मुशाबहत या ज़िद या फ्री मिशनरी तंजीम की तारीख़ के अहम वाक़यात को बुनियाद बनाते हैं। जैसा कि 18 जनवरी 2022 को कराची कंपनी हमले में शहीद होने वाले कांस्टेबल मुनव्वर के सने पैदाइश 1964 से मुशाबहत की बिना पर 12 फरवरी 2022 को बाराकहू हादसे में शहीद होने वाले ASI लियाकत का इंतखाब किया गया, जिनका सने पैदाइश भी 1964 है। यकीनी तौर पर ये दोनों अजीमी राइट ऑफ फ्री मिशनरी के तख्लीक करदा हादिसात का शिकार हुए हैं। इसी तरह कराची कंपनी हमले में ज़ख्मी होने वाले 45 साला कांस्टेबल रोज़ अमीन के नाम से मुशाबहत की बिना पर सब इंस्पेक्टर रोज़मेरी का इंतखाब किया गया, जिन्होंने अजीमी फ्री मिशनरी ट्रांस में आकर 12 मार्च 2022 को मुबैना तौर पर जहर खाकर अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया। मज़ीद बरां इन दोनों के नाम भी फ्री मिशनरी तंजीम के कबालिस्टिक ऑर्डर ऑफ रोज़ क्रोइक्स या OKRC से मुताबिकत रखते हैं, जिसकी अहम अलामतों में गुलाब का फूल शामिल है। गुलाब का फूल, जिसे अंग्रेज़ी में रोज़ कहा जाता है, कांस्टेबल रोज़ अमीन और सब इंस्पेक्टर रोज़मेरी के नाम का हिस्सा है। कांस्टेबल रोज़ अमीन अजीमी फ्री मिशनों की कुर्बानी के लिए खुसूसी तौर पर काबिल तरजीह इसलिए भी करार पाए कि इनकी पैदाइश का महीना भी 5वां
یعنی مئی اور تاریخ پیدائش بھی 5 تھی۔ 18 مارچ 2022 کو جمعے کے روز اسلام آباد میں پراسرار حالات میں زہر کھا کر خودکشی کرنے والی کانسٹیبل اقرا کی عمر بھی 25 برس ہے، جو کہ عظیمی رائٹ آف فری میسنری کی انسانی قربانی کے لیے مخصوص عمروں کے زمرے میں شامل ہے۔ یقیناً کانسٹیبل اقرا نے بھی عظیمی فری میسنری ٹرانس کے زیر اثر اپنی زندگی کا خاتمہ کیا۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ پاکستان کے سرکاری تعلیمی اداروں سے فارغ التحصیل ہونے والے عام طالب علم بھی ذہنی، جسمانی اور جذباتی طور پر اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ وہ خودکشی جیسے بزدلانہ فعل کا ارتکاب نہیں کر سکتے، اور پاکستان کے کسی بھی قسم کے سرکاری اداروں، بالخصوص قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے منتخب کیے جانے والے افراد اور ان کی پیشہ ورانہ تربیت میں تو اس بات کا خصوصی طور پر خیال رکھا جاتا ہے کہ وہ ہر اعتبار سے عام لوگوں سے زیادہ مضبوط شخصیت اور کردار کے حامل ہوں۔ اس لیے اس نقطے کو مکمل طور پر مسترد کر دینا چاہیے کہ کانسٹیبل اقرا اور سب انسپکٹر روز میری نے، جو اپنے سینئر افسران کے مطابق انتہائی قابل تفتیشی افسران تھیں، بقائمی ہوش و حواس خودکشی جیسے بزدلانہ فعل کا ارتکاب کیا ہو۔ ممکن ہے کہ کسی زیر تفتیش کیس کی انویسٹیگیشن کے دوران ان کے علم میں کچھ ایسے حقائق آئے ہوں جو عظیمی رائٹ آف فری میسنری کی شیطانی سرگرمیوں سے متعلق ہوں، اور عظیمی شیطانیت کا پردہ چاک ہونے سے روکنے کے لیے انہیں فری میسنری ٹرانس میں لے کر ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیا گیا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خود یا ان کے رشتہ داروں میں سے کوئی دانستہ یا نادانستہ طور پر عظیمی رائٹ آف فری میسنری کا پیروکار اور کسی عظیمی مراقبہ حال، عظیمی فری میسنری سرکل یا گرینڈ لاج سے کسی نہ کسی طرح وابستہ ہو، جس کا انجام بعض اوقات ان کی پراسرار موت کی شکل میں نکلا ہو۔ کیونکہ آغاز میں عظیمی فری میسن مختلف بے ضرر پروگراموں، مثلاً روحانی علاج یا فیتھ ہیلنگ، ذہنی سکون کے لیے مراقبہ، مسائل کے روحانی حل اور خوبصورتی بڑھانے کے لیے یوگا وغیرہ کے ذریعے عام عوام کو گھیر کر یا بہلا پھسلا کر عظیمی فری میسنری سرکل یا مراقبہ حالوں میں آنے کے لیے آمادہ کرتے ہیں، اور ابتدائی طور پر انہیں کچھ فائدہ بھی پہنچاتے ہیں، اور بعد ازاں انہیں اپنی شیطانیت کا نشانہ بناتے ہیں۔ عظیمی فری میسن ایک حکمت عملی کے طور پر بالکل آغاز میں ہی اپنی شیطانی نوعیت کسی پر آشکار نہیں کرتے ہیں۔ یہاں یہ ذکر کرنا بیجا نہ ہوگا کہ کچھ عرصہ قبل اپنی وفات سے پہلے تک پنجاب میں عظیمی رائٹ آف فری میسنری کے صوبائی سربراہ یا پروونشل گرینڈ ماسٹر میاں مشتاق احمد عظیمی پنجاب سول سیکریٹریٹ کے گریڈ 21 کے ریٹائرڈ بیوروکریٹ تھے، اور ممکن ہے کہ ان کی وفات کے بعد یہ فری میسنری سربراہی کسی اور حاضر سروس یا سابق بیوروکریٹ کے ہاتھ آئی ہو۔ مین بازار مزنگ لاہور کے رہائشی میاں مشتاق احمد عظیمی جب پروونشل گرینڈ ماسٹر تھے تو پنجاب سول سیکریٹریٹ کی عملداری میں آنے والے کئی محکموں کی خوبرو خواتین گزٹڈ افسران پراسرار طور پر لاپتہ، اور ان کے اہل خانہ ناقابل فہم طور پر مقبوض الحواس ہو گئے۔
لاپتہ ہونے والی خاتون افسران میں سے کچھ کے والد طویل عرصے سے گریبان اور بٹنوں کے کاچ میں مختلف رنگوں کے گلاب اٹکائے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر گلیوں میں دیوانہ وار پھرتے نظر آتے ہیں۔ ان خاتون افسران میں سے کچھ کے قریبی رشتہ دار اور ہمسائے بھی مین بازار مزنگ لاہور سے تعلق رکھتے ہیں، جہاں عظیمی فری میسنری کے صوبائی سربراہ میاں مشتاق احمد عظیمی کی رہائش گاہ اور عظیمی فری میسنوں کا مزنگ مراقبہ حال بھی واقع ہے۔ ان خاتون افسران میں سے کچھ کو پاکستان کے مختلف عظیمی مراقبہ حالوں میں انسانی اعضاء کی قربانی کی غرض سے استعمال کیا گیا۔ واضح رہے کہ یہ تمام خواتین پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ذریعے اعلیٰ سرکاری ملازمتوں کے لیے منتخب کی گئی تھیں۔ تابناک زندگی اور کیریئر کی بجائے جو پنجاب سول سیکریٹریٹ کے عظیمی فری میسنوں کی شیطانیت کا نشانہ بن گئیں۔ سرخ گلاباں دے موسم وچ پھلاں دے رنگ کالے، عظیمی رائٹ آف فری میسنری کے ترجمان ماہنامہ روحانی ڈائجسٹ کے بالکل ابتدائی شماروں غالباً 80 کی دہائی کے شماروں میں ایک ایسی لڑکی کی کہانی شائع کی گئی جس کے ساتھ مختلف مافوق الفطرت واقعات پیش آتے تھے اور ہر واقعے کے بعد اسے اس جگہ پر گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی نظر آتی تھیں۔ خودکشی کرنے سے پہلے خاتون سب انسپکٹر روز میری کی اپنے ہاتھ سے لکھی گئی تحریر کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس نے گھریلو پریشانیوں یا میاں بیوی کے مابین ناچاکی کی وجہ سے خودکشی کی۔ یہاں یہ بیان کرنا لازم ہے کہ فری میسنری کی تمام شاخیں شادی کے بندھن کے مکمل طور پر خلاف ہیں۔ اس مقصد کے لیے عظیمی فری میسن زوجین یعنی میاں بیوی میں سے کسی ایک کو جنسی یا جذباتی اعتبار سے بے حس یا جسمانی طور پر ناکارہ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ایسا اذیت ناک ہتھ کنڈا استعمال کرتے ہیں جس سے نہ صرف رشتوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے بلکہ انسان خود کو بھری دنیا میں تنہا اور عظیمی فری میسنری کی متوازی دنیا کا قیدی تصور کرتا ہے۔ عظیمی مراقبہ حالوں یا سرکلز میں آن ڈیوٹی خصوصی تربیت یافتہ عظیمی مریدین جنہیں دوست یا فرینڈز کہا جاتا ہے اپنے شکار اور اس کے ارد گرد موجود لوگوں کے دماغوں کو اپنی ذہنی لہروں کی گرفت میں لے کر ان کی باہمی گفتگو کو انٹرسیپٹ کرتے ہیں اور بعض اوقات ان کی حرکات و سکنات کو بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ آپ سوال اپنے سامنے کھڑے ہوئے اپنے کسی رشتہ دار یا دوست سے کر رہے ہیں اور جواب آپ کو عظیمی مراقبہ حال میں بیٹھا ہوا عظیمی فری میسن دے رہا ہے، وہ بھی آپ کے رشتہ دار یا دوست کے منہ سے اسی کے لب و لہجے میں اور بعض اوقات انتہائی اشتعال انگیز الفاظ اور تاثرات کے ساتھ۔ یعنی عظیمیوں کی ذہنی لہروں کی گرفت میں آیا ہوا شخص اپنے ارد گرد کے لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے مخاطب کے اصل الفاظ اور چہرے کے تاثرات کی بجائے وہ اشتعال انگیز الفاظ اور تاثرات سنتا اور دیکھتا ہے جو عظیمی فری میسن اسے سنوانا یا دکھانا چاہتے ہیں۔ یہ امر رشتوں میں بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بیوی اپنے خاوند سے انتہائی محبت بھرے انداز میں گفتگو کر رہی ہو، مگر عظیمی فری میسنوں کی ذہنی لہروں کے زیر اثر آیا ہوا
اس کا خاوند ان محبت بھرے الفاظ کی جگہ انتہائی اشتعال انگیز الفاظ اور تاثرات سن یا دیکھ رہا ہو۔ عظیمیوں کی شکار چند خواتین نے راکم الحروف کو بتایا کہ اس صورتحال سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنے زیورات اور جائیداد بیچ کر پاکستان میں عظیمی رائٹ آف فری میسنری کے مرکزی سربراہ شمس الدین عظیمی کے بیٹے وقار یوسف عظیمی کے مالی مطالبات پورے کیے۔ یہ تمام خواتین انتہائی تعلیم یافتہ، معتبر اور اچھے گھرانوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ شمس الدین عظیمی کی تصانیف محبوب بغل میں، آواز دوست، ٹیلی پیتھی سیکھیے اور روحانی علاج وغیرہ بین السطور بڑی حد تک ان عظیمی حربوں کی وضاحت کرتی ہیں۔ شمس الدین عظیمی بڑے فخریہ انداز میں ہیپناٹزم اور ٹیلی پیتھی کے اس انداز میں استعمال کو عظیمی رائٹ آف فری میسنری کا ترائے امتیاز قرار دیتے ہیں، اور ان کا دعویٰ ہے کہ پوری دنیا میں کوئی بھی ٹیلی پیتھی یا ہیپناٹزم کو عظیمی فری میسنوں سے بڑھ کر استعمال نہیں کر سکتا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ انسانی دماغ ایک سپر کمپیوٹر ہے اور اس سے وہ تمام کام سر انجام دیے جا سکتے ہیں جو ایک کمپیوٹر کے ذریعے کیے جا سکتے ہیں۔ اس وی لاگ کے ذریعے یہ پرزور مطالبہ کیا جاتا ہے کہ کانسٹیبل اقرا اور سب انسپکٹر روز میری کی پراسرار موت سمیت دیگر پولیس افسران اور اہلکاران کے ساتھ پیش آنے والے حادثات کی تفتیش میں فری میسنری زاویوں یا پہلوؤں کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ اپنے اور دوسروں کے تحفظ کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو لازماً سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ بالکل فری ہے اور اس سے اس چینل پر آنے والی آئندہ تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں گی۔ دیکھتے رہیں سائمہ میمون ویوڈ چینل۔ فری میسنری کے خلاف آپ کا تحفظ۔